अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। नाज़रीन, हैट्स ऑफ हमारी अफवाज को कि वो इतनी स्किल्ड, इतनी प्रोफेशनल और इतनी ताकतवर और बहादुर है कि दहशतगर्दी का अफरीत को जड़ से उखाड़ फेंका है। जहां फिदाई हमले होते थे और खुदकुश हमलावर हमला करके कई बेगुनाहों की जान ले लिया करते थे, वहीं खुदकुश बमबार को काबू में करना और वहां पर अमन कायम करना ग्लोबल हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंट है, यानी इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। इस सब को देखकर अब हमें होप मिल रही है कि अगर एक इदारा दहशतगर्दी पर काबू पा सकता है तो हुकूमत क्यों नहीं। हुकूमत जिसके अंडर बहुत से इदारे आते हैं वो भी गुर्बत का खात्मा कर सकती है, और गुर्बत का खात्मा करना दहशतगर्दी के खात्मे से बड़ा चैलेंज यकीनी तौर पर नहीं हो सकता। और ये तो आप सबने सुना ही होगा कि देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो मुल्क का सबसे गरीब जो सूबा है बलूचिस्तान को कंसीडर किया जाता था, लेकिन अब विल के साथ इसी सूबे की फलाह के लिए काम हो रहा है, उसकी तकदीर बदलने की बातें और दावे हो रहे हैं। अब सवाल यहाँ ये उभरता है कि पहली हुकूमतें भी बहुत से दावे करती रही कि बलूचिस्तान की तकदीर बदली जाएगी और यहाँ पर वाकई तब्दीली आएगी। मौजूदा हुकूमत भी अब ये दावा बुलंद कर रही है, तो ये दावे कितने सच साबित और कारगर होंगे, इसी पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल में बात करेंगे। चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब। वी हैव शारिफ साहब जो कि अब हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। देन वी हैव डॉक्टर हसन अस्करी साहब लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं, एंड तारिक पीरजादा इज ज्वाइनिंग अस फ्रॉम इस्लामाबाद स्टूडियो, और शाहिद लतीफ़ साहब भी इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूँगी डॉक्टर हसन अस्करी साहब से। डॉक्टर साहब, जरदारी साहब भी बलूचिस्तान की तरक्की और फलाह का क्रेडिट खुद को देते हैं, नून लीग की हुकूमत भी बलूचिस्तान की तरक्की का क्रेडिट समहाउ खुद को देती है। अब हम देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी बलूचिस्तान की तरक्की के दावे भी कर रहे हैं और वादे भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या फ़र्क हो सकता है पिछली हुकूमतों के दावे और वादे और अब की हुकूमत के? देखिए, दुरुस्त है कि माजी में भी हुकूमतों ने ये वादे किए हैं, थोड़ा बहुत काम वहाँ हुआ भी है, लेकिन सही मानों में ऐसा नहीं हुआ। बल्कि पीपल पार्टी के दौर में तो एक बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था डेवलपमेंट का, लेकिन वो उसको परसू नहीं किया गया, क्योंकि हुकूमत वालों की अपनी तरजीहात ऐसी होती हैं कि तवज्जो बलूचिस्तान से कहीं और चली जाती है। अब मौजूदा हुकूमत ने वादा किया है, उसके अलावा अब बलूचिस्तान की एक बहुत अहम हैसियत है जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है, उसकी वजह से भी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब जो वादे किए हैं, आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ गए हैं, इससे पहले भी वादे किए हैं, उनकी जो प्रोविंशियल हुकूमत है वो भी हमें पहले से बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आती है। तो हम तो अब यही समझते हैं कि ये हुकूमत जो है इन वादों को पूरा करेगी। जब ये वादे पूरे होंगे तब हम कहेंगे कि जो पुरानी रवायत है कि बात बड़ी करो काम थोड़ा करो, वो टूट गई है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा ये हुकूमत कर देगी। इरशाद साहब, जब कोई इक़्तिदार में आता है तो फलाह के लिए ही काम करना सबसे पहले प्रायोरिटी पर होता है, लेकिन फिर जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि प्रायोरिटीज शायद बदल जाती हैं, तो प्रायोरिटीज बदलना आपकी नज़र में क्या है? और ये बताइएगा, अब जो मौजूदा हुकूमत दावे और वादे कर रही है प्रॉस्पेरिटी के बलूचिस्तान की, और लिंक भी कर रहा है पाकिस्तान का फ्यूचर बलूचिस्तान के फ्यूचर से, इसको आप कैसे देखते हैं? ये सिर्फ दावा और वादा ही रहेगा या फिर हकीकत भी होगी कुछ? देखिए, अब ये हमारी मजबूरी है कि बलूचिस्तान को हम तरक्की दें, इसलिए कि एक बड़ा सूबा जिसके पास बहुत ज़्यादा और वसी रकबा मौजूद है और बहुत ज़्यादा मादनियात है, वहाँ कुदरती वसाइल हैं। अगर हम उस रकबे से और कुदरती वसाइल से फ़ायदा नहीं उठाते तो हम बाकी जो भी कोशिशें करेंगे वो कामयाब नहीं हो सकती और पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की मंजिल की तरफ नहीं ले जा सकती, क्योंकि दुनिया भर में ये मॉडल कामयाब मॉडल रहा है कि जो गरीब इलाके हैं वहाँ आप इंडस्ट्री लगाएं, वहाँ आप रोज़गार के मौके फ़राहम करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो वहाँ सस्ती इंडस्ट्री लगेगी, वहाँ आपको ज़मीन सस्ती अवेलेबल होगी, वहाँ सस्ती जो अफरादी क़ुव्वत है वो अवेलेबल होगी, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा महंगे प्रोजेक्ट की ज़रूरत नहीं होगी। छोटी छोटी मसलन कॉटन इंडस्ट्री भी अगर आप वहाँ लगाएंगे तो उसके भी पायदार और मुस्बत नताइज सामने आएंगे। और तीसरा जो सबसे बड़ा मसला होगा कि कोई भी मुल्क हो, उसके मुख्तलिफ इलाके जो होते हैं वो यकसां तरक्की करते हैं तो मुल्क तरक्की करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जजीरे तामीर करें कि एक जगह आप तरक्की कर दें और बाकी बिल्कुल वहाँ तरक्की ना हो रही हो, तरक्की का अमल ना हो रहा हो। जिस तरह हमने कराची पर
توجہ دی اور اس کے نتیجے میں کراچی کو ایک آتش فشاں بنا دیا اور پورے ملک پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوئے. تو میرا خیال ہے اب ہماری مجبوری ہے کہ ہم بلوچستان پر توجہ دیں, مسائل حل کریں اور اس کے بغیر ہم آگے نہیں چل پائیں گے. شاہد لطیف صاحب, آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ ماضی میں حکومتیں کیوں آخر بلوچستان پر توجہ نہیں دیتی رہیں؟ بلوچستان کو یہی سوچا اور سمجھا, اسٹیٹسٹکس بھی یہی بتاتے ہیں کہ سب سے غریب صوبہ بلوچستان ہے, لیکن اگر دیکھا جائے, اصل ریسرچ کی جائے تو وسائل سے مالا مال ہے یہ صوبہ, اس پر توجہ کیوں نہیں تھی؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہمارا حکومتوں کا رویہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہم بڑے بلند و باد دعوے کرتے ہیں, بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں, اور جب اس کے اوپر عمل درآمد کا وقت آتا ہے ان دعووں پر تو اس میں ہم بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بلوچستان کا صوبہ جو ہے, اس میں ہم نے اس کے بارے میں بہت سارے وعدے بھی کیے اور ہم نے بہت سارے نعرے بھی لگائے, بڑے سارے بیانات بھی دیے, مگر یہ صوبہ جو ہے کنٹینوسلی ہم نے دیکھا کہ توجہ کا مرکز نہیں رہا حکومتوں کا. اور جیسے آپ نے کہا کہ اس میں بہت سارے جو صوبہ ہے وہ تو مالا مال ہے نعمتوں سے, لہٰذا ہم نے اس طرف بھی دھیان نہیں دیا, اور جب ان کی طرف دھیان دینے لگے تو پھر ہم نے دیکھا کہ اس میں بھی کرپشن ہے. یعنی اس کے اندر جو قدرتی نعمتیں اس صوبے کے اندر موجود ہیں ان کو ہم نے اونے پونے داموں دینے کی کوشش کی, لہٰذا وقت پر اس کو روک دیا گیا. تو جب اس طرح کا رویہ ہوگا حکومت کا, وہاں پہ احساس محرومی جو ہے, لوگ اس کا عرصے سے شکار ہیں, لہٰذا اس صوبے کی طرف توجہ دینا ہماری ضرورت عرصے سے ہے, ہم نے توجہ نہیں دی. اب ہم اس چیز کا, میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس چیز کی امید رکھتے ہیں کہ اگر یہ حکومت نئے پاکستان کے نام پر اٹھی ہے, نئے پاکستان کی بات ہو رہی ہے, تو اس میں صوبہ بلوچستان کو سب سے اول ترجیح ملنی چاہیے, کیونکہ اس کو ہم نے اگنور کیا اور اس وجہ سے لوگ آج بھی وہاں احساس محرومی کی بات کرتے ہیں. یہ اچھی بات ہوئی کہ آج جو سی پیک کا معاملہ ہے اس سے یہ صوبہ بہت زیادہ, میں سمجھتا ہوں کہ بالکل. اب میں سمجھی کہ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں کہ پرائیورٹیز کیا بدلتی ہے, پرائیورٹیز بدل جاتی ہیں اگر کرپشن ذہن میں آ جائے. طارق پیرزادہ صاحب, آپ بتائے گا کہ کیا کرپشن کی طرف توجہ چلی گئی تھی, تبھی پھر وسائل سے ہمارا دھیان ہٹا اور بٹا, اور تبھی پھر بلوچستان سب سے غریب صوبہ کنسیڈر کیا جاتا رہا؟ دو تین باتیں ہیں. ایک تو حکمرانوں کی دلچسپی کوئی نہیں ہے. میں اس بات سے متفق ہوں جو وزیر اعظم عمران نے آج کہی ہے کہ جن لوگوں کو بلوچستان کی ووٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے, انہوں نے بلوچستان کی, مثلا نواز شریف یا زرداری, ان کو تو پنجاب اور سندھ کی ووٹوں کی بنیاد پر ان کی حکومتیں بنا کرتی تھیں اور بنتی رہی ہیں. تو وزیر اعظم عمران نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ جن کو ووٹ ہی کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے توجہ کیا کرنی تھی. دوسرے وہاں کے سردار وہ بہت باتیں کرتے ہیں بلوچوں کے حقوق کی, لیکن حقائق یہ ہیں کہ جس کی بھی حکومت آئی ہے ان میں سے کبھی کسی نے کچھ نہیں کیا. کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ فوج یہ کہے یا کوئی اور ادارہ یہ کہے کہ آپ اس علاقے میں فلاحی کام نہ کریں, یہ نہیں ہوا کرتا. تیسری بات میں ذرا وضاحت کر دوں کہ کسی بھی حکومت کے آنے کے 8 مہینے کے اندر, اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے دیانتداری سے اعتراف کرنا چاہیے کہ عمران کی حکومت نے آج جن 3 منصوبوں کا افتتاح کیا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. مثلا ہم 10 سال سے سن رہے تھے, 8 سال سے, کہ وہاں پہ کسی ایئرپورٹ نے بننا ہے, اس کی تعمیر کی ابتدا نہیں ہوئی تھی. کارڈیالوجی کا انسٹیٹیوٹ, اس کی باتیں ہوا کرتی تھیں, وہ فوج کے تعاون سے اور امارات کے تعاون سے اس کی تکمیل کا افتتاح ہوا ہے. اسی طرح جوب والی جو سڑک ہے جسے بلوچستان نے باقی سی پیک کے ساتھ مغربی روٹ کے ذریعے ملنا تھا, آپ اس کو دیکھیں کہ احسن اقبال روزانہ باتیں کیا کرتا تھا, لیکن بالکل دھوکہ دینے کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا, اور بلوچستان کے لوگ ٹھیک کہتے تھے کہ مغربی روٹ ہے کہاں. بالکل, لیکن اب سارے روٹ بالکل انشاءاللہ کلیئر ہوں گے, نہ صرف خطے بلکہ انٹرنیشنلی بھی سب کو پتہ چلے گا انشاءاللہ. ارشاد صاحب, فوج کا بڑا کلیدی کردار ہے. اگر ہم بلوچستان کی پراسپیرٹی کی بات کرتے ہیں تو فوج کا بڑا کلیدی کردار ہے, اور آج کے روز وزیر اعظم پاکستان نے بھی خراج تحسین پیش کیا آرمی چیف کو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلے دھیان سیاسی جماعتوں کا تخت لاہور کی حکمرانی تھا؟ دیکھیں, یہ بات ایک حد تک درست بھی ہے. جو مسئلہ ہے نا جی بلوچستان کی, چونکہ سیٹیں کم ہیں اس لیے اگنور کرنا یہ سب سے بڑی زیادتی ہے. 2 چیزیں نقصان دے رہی ہیں بلوچستان کے حوالے سے. وفاق کو بھی نقصان پہنچا ہے اور اس کے نتیجے میں احساس محرومی پیدا ہوا ہے. نمبر 1 تو یہ ہے
کہ جی ووٹوں کی بنیاد پر فیصلہ کرنا کہ کسی صوبے کو کتنا حق دینا ہے اور کتنی توجہ دینی ہے، کہ چونکہ وہاں سیٹیں کم ہیں، وفاقی حکومت کو ان کی بہت زیادہ ضرورت نہیں پڑتی، اور خاص طور پر اس حکومت کو تو بالکل ہی ضرورت نہیں پڑتی جس کو پنجاب سے ہی بھاری اکثریت مل جائے۔ ایک یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ پورا انحصار سرداروں پر کرنا۔ ماضی میں ہوتا کیا رہا ہے، زرداری صاحب کے دور میں بلا شبہ بہت پیسہ بلوچستان کے لیے مختص ہوا، پیسہ گیا بھی، لیکن سارا کا سارا چند سرداروں کی اور ان ایم پی ایز کی جیبوں میں چلا گیا، جن کا کوئی عوام سے سوائے اس کے رابطہ نہیں ہے کہ وہ 5 سال کے بعد وہاں جا کے ووٹ لیتے ہیں۔ وہ زور زبردستی سے ووٹ لیتے ہیں، ووٹ خریدتے بھی ہیں اور بھی طریقے اختیار کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ لا تعلق ہو جاتے ہیں، یا وہ کراچی میں رہتے ہیں، یا وہ کوئٹہ میں رہتے ہیں، یا وہ اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ ان کا اپنے علاقے سے بھی بہت کم ہی واسطہ ہوتا ہے۔ خود اس دور کے جو وزیر اعلیٰ تھے اسلم رئیسانی صاحب، ان کا زیادہ تر یا اسلام آباد میں گزرتا تھا یا کراچی یا دبئی میں۔ زہری صاحب کے بارے میں بھی یہی تھا کہ جی وہ سال کے 12 مہینوں میں سے 2 مہینے جو ہیں وہ صرف کوئٹہ میں گزارتے ہیں، باقی اسلام آباد اور دبئی میں گزارتے ہیں۔ تو جب یہ صورتحال ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ وسائل جتنے بھی ہوں، رقبہ جتنا بھی ہو، اس کی صوبے کی اہمیت جتنی بھی ہو، لیکن اس کو حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ اب اگر موجودہ حکومت چاہتی ہے تو وہ اس سنڈروم سے نکلے، وہ سرداروں پر توجہ دینے کی بجائے عوام پر توجہ دے۔ عوام کو کیا چاہیے؟ تعلیم چاہیے، صحت چاہیے، روزگار کے مواقع چاہیے۔ یہ سرداروں کی ترجیح نہیں ہے، یہ ارکان اسمبلی کی ترجیح نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ انوار الحق کاکڑ صاحب فار جوائننگ اس۔ آپ بتائے گا، آپ کے تجزیے ہم سنتے بھی رہے ہیں، آپ حکومت میں ماضی کا حصہ بھی رہے اور اب بھی ہیں، بتائے گا کہ ایکچوئل پکچر اس وقت بلوچستان کی کیا ہے؟ اگر ہم کمپیریٹیو انالیسس کریں پچھلی حکومتوں کا اور اب کی حکومت کا، پرائرٹیز بدل رہی ہیں بلوچستان کو لے کر، اب ایگزیکٹ پکچر کیا ہے بلوچستان کی؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، آج صبح پرائم منسٹر جب تشریف لائے تو وہاں پر چیف منسٹر بلوچستان ہی اسپوک ہز ہارٹ، وہ جو کچھ ان کے دل میں تھا وہی ان کی زبان پہ آیا، اور میرے خیال میں اٹ لیفٹ اے ویری ڈیپ امپیکٹ، جس کو پھر پرائم منسٹر نے اپنی اسپیچ میں اپریشیٹ کیا بائی نیم۔ جان کمال صاحب کی انہوں نے بڑی تعریف کی ان الفاظ کے ساتھ کہ ایک جینون آدمی جو اپنے لوگوں کا درد رکھتا ہے۔ ہم فارچونیٹ ہیں کہ اس وقت اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو چیف منسٹر جان کمال ہیں جی۔ جان کمال صاحب نے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ بات کی، بلوچستان کے وسیع طول و عرض جو لینڈ مارکس ہیں ہمارا 44% آف پاکستان، اس کو جو درپیش چیلنجز ہیں جو انفراسٹرکچر کے ڈیولپمنٹ میں پچھلے 70 سالوں میں ہیمپرز تھی، رکاوٹیں تھی، ان کے متعلق مشاہدات اپنے انہوں نے پیش کیے اپنی تقریر کے دوران، اور ایسے لگ رہا تھا کہ فار دا فرسٹ ٹائم ایک سنکرونائزڈ ان ٹرمز آف آبجیکٹو ٹورڈز دا فیوچر آف بلوچستان، ٹورڈز دا فیوچر آف پاکستان، وہ سامنے آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے۔ ساتھ میں چیف آرمی سٹاف وہاں تشریف فرما تھے، ان کو ایڈریس کرتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ جس طرح سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ میں ملٹری کا رول آ رہا ہے، کارڈیک سینٹر ایک اس کی واضح مثال تھی کہ انہوں نے یو اے کی فنڈنگ سے موبلائز کرتے ہوئے ایک ہیوج ہیلتھ کے اس میں جو چیلنج تھا، جو لوگوں کو درپیش مسائل تھے، یہاں سے وہ کراچی جاتے تھے، وہ کیٹر فار کیا، اور یہاں پہ اس کارڈیک سینٹر کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک پریکٹیکل سٹیپ۔ انوار صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے پی ٹی آئی کی قیادت میں اب کیا آپ دیکھتے ہیں پراسپر بلوچستان کو؟ دیکھیں، آج پرائم منسٹر نے پولیٹیکلی ایک اتنی بڑی بات کی جو میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں میڈیا اس کو ریڈ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کو ہم جو ویسٹ منسٹر ماڈل آف ڈیموکریسی ہے اس کے تحت جو 14 ان کی سیٹیں ہیں وہ شاید فیصل آباد ڈویژن سے بھی کم ہے۔ اگر ہم اس کو محض الیکٹورل اینگل سے بلوچستان کو دیکھیں گے تو بلوچستان کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں چل پائے گا۔ ضرورت جس امر کی ہے وہ اس کی یونیک پوزیشن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے کہ یہاں پہ اسکاسٹی آف پاپولیشن ہے، اسکیرس پاپولیشن ہے، اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے اس کی جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، ان دونوں کو کسی طریقے سے سنکرونائز کر کے ملایا جائے کہ کس طریقے سے اپلفٹ کی جائے۔
بالکل. اور انہوں نے یہ کہا کہ میں ابھی راستے میں چیف منسٹر کے ساتھ فردر ڈسکشنز اس پہ کروں گا کہ بار بار ایک پاپولیشن کے حوالے سے بلوچستان کے لوگوں سے ایک نقطہ ریز ہوتا ہے کہ کہیں ہم مائنورٹی میں نہ جائیں. وہ اس کا حل یہی ہے کہ یہاں کے لوگوں کی اسکل ڈیولپ ہوں, کیپیسٹی بلڈ ہو, اور آنے والے جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں اس میں عام آدمی کنیکٹ ہو. جب عام آدمی کنیکٹ ہوگا تو اس سے باقی لوگوں سے پہلے بلوچستان کے لوگ ان کو اپرچونٹیز ملیں گی, اور اس اپرچونٹیز کو اویل کرتے ہوئے وہ سوشو اکنامک سسٹم کا اور پولیٹیکل سسٹم کے اسٹیک ہولڈر بن جائیں گے. تو یہ وہ وے فارورڈ ہے جو وہ صوبائی حکومت کے ساتھ اور باقی اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کر چلانا چاہتے ہیں. انہوں نے خود کہا کہ وہ پاکستان آرمی کے ساتھ مل کے اس ایریا کو میڈیکل سٹی ڈکلیئر کر کے یہاں پہ ایک کینسر سینٹر اس کی انیشیشن بھی جلد ہی اس کا اعلان کریں گے, اس پہ کام شروع کریں گے. تو فیل گڈ. انوار صاحب جی انوار صاحب اگر اجازت ہے, ارشاد آرے بول رہا ہوں. یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے, یہ خواہش بھی رہی ہے وفاق کی. اب ظاہر بات ہے زیادہ ہوگی, عمران خان کا فوکس تعلیم پر, صحت پر, روزگار پر زیادہ ہے. لیکن سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اب وسائل واقعی عوام کی فلاح پر خرچ ہوں گے, یا وہی سردار اور وہی وڈیرے اور وہی ایم پی ایم این اے جو ہیں وہ وسائل کو اپنی جیبوں میں منتقل کریں گے اور پھر اس کے بعد وہ بیرون ملک منتقل ہو جائیں گی. اس بات کا کوئی سسٹم جام کمال صاحب بنا رہے ہیں یا وفاق بنا رہا ہے آپ کی نظر میں؟ آپ اسلام آباد میں بھی چونکہ سینیٹر ہیں اور کوئٹہ سے تو آپ کا تعلق ہے ہی ہے. جی شاہ صاحب, اس کے متعلق آج چیف منسٹر نے 3 الفاظ استعمال کیے اپنے اسپیچ میں: ٹرانسپیرنسی, گڈ گورننس اور انشور کرنا کہ جو اویلیبل ریسورس ہے کہ وہ پراپرلی مینج ہو, اور اس کے بعد جو اسکاسٹی آف ریسورس ہے اس کو ایڈریس کیا جائے. یہ 2 آسپیکٹس ہیں, نیانس ہیں جو ہمارے صوبے کو درپیش ہیں. ایک جو اویلیبل ریسورسز ہیں, ماضی میں بدقسمتی سے اس کی مس مینجمنٹ ہوتی رہی ہے, اس کو مینج کرنے کے لیے, پازیٹیولی مینج کرنے کے لیے ود ان پروونشل سسٹم بہت سارے چیک اینڈ بیلنسز کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے, جس پہ صوبائی حکومت پہ تھوڑی سی کرٹیسزم بھی آ رہی ہے کہ یہ کاموں کو روک رہے ہیں. اصل میں وہ ترقی کو نہیں روک رہے ہیں, کرپشن کو روک رہے ہیں, مس مینجمنٹ کو روک رہے ہیں. جو پی ایس ڈی پی ہے پروونشل, اس کو ریشنلائز کیا جا رہا ہے. مطلب اب پرائیورٹیز باقاعدہ طور پر سیٹ کی جا رہی ہیں اور یہ طور پر قیادت بھی اس کو فالو کرے گی. بہت شکریہ سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بلوچستان کی مرکزی قیادت کے اختلافات اور کرپشن کی کہانی کو بھی ڈسکس کریں گے. چھوٹے سے بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ڈاکٹر حسن عسکری صاحب, آپ فرمائے گا کہ ماضی میں بلوچستان کی مرکزی قیادت کے اختلافات بھی سننے اور دیکھنے کو ملے, یہ خبریں بھی گرم رہتی تھیں, اور پھر کرپشن کی کہانیوں نے بھی کافی سر اٹھایا. آپ کو کیا لگتا ہے کرپشن نے کتنا کلیدی کردار نبھایا بلوچستان کو مزید محرومیوں کے اندھیروں میں جھونکنے کے لیے؟ دیکھیے, جہاں ایک طرف بلوچستان پہ جو عدم توجہ کی وجہ ایک تو خیر فیڈرل حکومت کی اپنی پالیسیز رہی ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو بلوچستان کی اپنی پالیٹکس ہے, سیاسی جماعتوں کی آپس کی جو چپکلش چلتی رہتی ہے, اور جس میں ایک سرداری کا بھی فیکٹر ہے, ایک تو وہ رہا ہے فیکٹر جس کی وجہ سے ڈیولپمنٹ نگلیکٹ ہوئی ہے, یا بلوچستان کے جو حکومت ہے ان کے نمائندوں کو فیڈرل حکومت سے اپنا حصہ لینے میں پرابلمز ہوئی ہیں. دوسرا کرپشن کی آپ نے بات کی ہے, کرپشن کا ایلیمنٹ بھی وہاں ہم نے بہت زیادہ محسوس کیا ہے. بتایا گیا ہے ہمیں کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ ورک اور گورنمنٹ کے ریسورسز کو ذاتی بنیادوں پر اور ٹرائبل بنیادوں پر تقسیم کیا, جس سے یہ مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. دیکھیں, وہاں کے ٹرائبل جو چیفز ہیں وہ غالباً ڈیولپمنٹ کے مخالف تو نہیں ہیں, لیکن وہ چاہتے یہ ہیں کہ جو حکومت کا پیسہ لگے وہ حکومت کا پیسہ نہ لگے, حکومت کا پیسہ ظاہر نہ ہو, بلکہ وہ یہ ہو کہ میں نے
ایز اے ٹرائبل چیف آپ کے لیے یہ کام کیا ہے، یعنی لوگوں کے حکومت کو پیچھے رکھ کے آگے جو چیف ہونا چاہیے تاکہ وہ یہ دکھا سکے کہ میں نے آپ کے لیے کام کیا. لیکن اس میں دو چیزوں کا یہاں پہ خیال رکھنا ضروری ہے. پہلا تو یہ ہے کہ پورے بلوچستان پہ ٹرائبل چیفز کا کنٹرول نہیں ہے. جیسے جیسے آپ لوور بلوچستان میں آتے ہیں، سی کی طرف بڑھتے ہیں، تو وہاں آپ کو ٹرائبل چیفز کا وہ کنٹرول نہیں آتا جس طرح کہ اپر بلوچستان کے اندر آپ کو نظر آتا ہے. تو وہ ایریاز بھی نگلیکٹ ہوئے ہیں کیونکہ وہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ایریا بہت بڑا ہے، 43% آف پاکستان's ٹیریٹری، جو پاپولیشن تھوڑی ہے اور پاپولیشن سکیٹرڈ ہے. سکیٹرڈ اس لیے ہے کہ جہاں کہیں تھوڑا بہت پانی مل جاتا ہے گاؤں بن جاتا ہے، 15 گھروں پہ 20 گھروں پہ 30 گھروں پہ ایک گاؤں بن جاتا ہے. ان لوگوں کے لیے بنیادی سہولتیں نہیں ہیں، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ کیئر ہے، سڑکیں نہیں ہیں، پانی نہیں ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو یہ مخصوص صورتحال ہے افغانستان کی، اس کو سامنے رکھ کے حکومت کو خصوصی توجہ دینی چاہیے. اس وقت جو پروونشل حکومت ہے وہاں کی، ڈاکٹر صاحب حکومت نے کوئی پلان تو سوچا گا. اسی کے اوپر میں ٹیک لینا چاہوں گی شاہد لطیف صاحب کا. شاہد لطیف صاحب، بلوچستان کے حالات کو بگاڑنے میں افغانستان اور بھارت جو ہے انہوں نے بڑا بلوچستان کی سوائل کو استعمال کیا ہے پاکستان میں شر پھیلانے کے لیے. اب کیونکہ نہ صرف خطے کی توجہ حاصل کر رہا ہے بلوچستان بلکہ پوری دنیا، اگر ہم کہا جائے کہ پوری دنیا کی اب توجہ سی پیک کی وجہ سے بلوچستان کا بھی نام ہائی لائٹ ہوگا، تو آپ کو کیا لگتا ہے سویلین اور پاک فوج ان سب لوگوں نے ایک پلان بالکل بنایا ہوا، ایک اسٹریٹجی سیٹ ہے کہ کس طرح سے اگر کوئی آئندہ ان فیوچر شر پھیلائے گا تو کیسے اسے کنٹرول کیا جائے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس چیز کو ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ بلوچستان میں جو ٹرن اراؤنڈ آیا ہے اس میں ہماری جو افواج ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جو جنرل ناصر جنجوعہ تھے جب وہ وہاں کور کمانڈر تھے، اس دوران آپ نے ایک بہت بڑا ٹرن اراؤنڈ دیکھا بلوچستان میں، کوئٹہ میں، اور بہت سارے جو اس وقت دہشت گرد تھے انہوں نے اپنے ہتھیار پھینکے. یوں ہم نے ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھی. ورنہ بلوچستان اور خاص کر جو مین سٹی کوئٹہ ہے وہاں تو پاکستان کا جھنڈا لہرانا بھی مشکل ہو گیا تھا. اسی کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ فوج کی طرف سے بہت سارے انیشیٹیوز لیے گئے، یعنی وہاں پہ کیڈٹ کالجز کی تعمیر، پھر وہاں سے ایک بہت بڑی جو ریشو ہے ان کو فوج کے اندر لانا اور ان کو فوج میں شامل کرنا، یہ بھی ایک انیشیٹیو ہے جو لیا گیا ہے. یعنی مقصد یہ ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو مین دھارے میں لایا جائے، اور وہ جو احساس کمتری عرصے سے پیدا ہو چکا، اور یہ ہماری کمزوری جس کا فائدہ بھرپور طریقے سے ہمارے دشمن ہندوستان نے اٹھایا اور افغانستان کو استعمال کرتے ہوئے، بلوچستان کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے استعمال کیا گیا. اور جہاں غربت ہوا کرتی ہے، جہاں احساس محرومی ہوا کرتا ہے، وہ لوگ آسانی سے پھر آپ کے کام آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ وجوہات ہیں جس کے تحت بلوچستان کو اس گھناؤنے مقصد کے لیے استعمال کیا گیا. یہ پھر ہماری کمزوری نکلی نا. ہم نے بلوچستان کو وہ اہمیت کیوں نہیں دی؟ یہ سب کچھ جب ہمارے سامنے ہو رہا تھا، ہم شکوے تو کر رہے ہیں اور کر بھی رہے تھے کہ جی بلوچستان کو استعمال کیا جا رہا ہے، مگر بلوچستان کو دشمن کے چنگل سے آزاد کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ یعنی وہاں کا جو صوبہ ہے اس میں ریاست سے ہٹ کے ایک نظام چل رہا ہے. سردار جو ہیں ان کو آپ سارا پیسہ دیتے رہے. وہاں پہ پھر پولیس کا جو سسٹم ہے تقریباً 90% سے بھی زیادہ جو بلوچستان ہے وہ لیویز کے ذریعے کنٹرول ہوتا رہا. پولیس جو ہے اس کو آپ نے اس کی صحیح طرح سے سیکیورٹی فورس نہیں بنائی. یہ علیحدہ بات ہے کہ پولیس میں بھی اصلاحات کی ضرورت تھی، مگر سب سے پہلے وہاں پولیس تو قائم کریں. جیسے آپ نے دیکھا کہ فاٹا کا جو ہی ہم نے مرجر کیا، اب اس کو ریاست کے اندر جو بھی قوانین ہیں، جو بھی ہمارا دستور ہے، ایک ہم آہنگی کی خاطر ہم اس کو لانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہی چیز ہمیں بلوچستان میں کرنا ہوگی. جب تک اس کو ریاست کے ساتھ ملا کر ہم آہنگی اس میں ہم پیدا نہیں کرتے. پھر ایک ابھی آج کی ڈسکشن میں ایک پوائنٹ اور بھی آیا کہ وہاں پہ ووٹ کم ہے، یعنی رقبہ بہت بڑا ہے، لہٰذا ہمیں کوئی نہ کوئی سسٹم سوچنا ہوگا کہ کیا ووٹ جو ہیں وہ صرف آبادی کے لحاظ سے آپ کریں گے؟ اس طرح تو بلوچستان باقی صوبوں کے برابر نہیں ہوگا. رقبے میں وہ تقریباً 43 سے 45% ہے. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر تحفظات ہیں. جب تک آپ ان ساری چیزوں کو ایڈریس نہیں کرتے،
جب تک وہاں پہ ایمانداری کے ساتھ ایک حکومت جو اپنا بوجھ اور اپنی اہمیت جو ہے، لیکن شاہد لطیف صاحب وزیر اعظم پاکستان نے اب ایمانداری کے ساتھ الیکٹرالک جو اینگل ہے اس کو بھی ڈسکس کیا ہے۔ طارق پیرزادہ صاحب، جیسے کہ کاکڑ صاحب فرما رہے تھے کہ وزیر اعظم نے بڑی آج امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے اور بلوچستان کے الیکٹورل جو اینگل ہے اس پر بھی ان ڈیٹیل بات کی گئی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو چینجز کی سب بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وقت کی اہم ضرورت ہے، بلوچستان میں یہ بڑا چینج بھی ہم فیوچر میں دیکھیں گے؟ درست کہہ رہی ہیں کہ بات تو بجائے خود درست ہے، لیکن پہلے تو میں کاکڑ صاحب کے چناؤ الفاظ کا جو چناؤ ہے، انگریزی زبان کا جو بے تحاشا استعمال کیا ہے، میرا خیال ہے بلوچستان کی بیشتر آبادی نے ان کی گفتگو کا کوئی بھی حصہ نہیں سمجھا ہوگا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بلوچستان بہت اہم ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ جناب ہم اقلیت میں تبدیل ہو جائیں گے، ہم اکثریت میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ترقی کے یہ طریقے نہیں ہوتے، یہ اصل میں سرداروں کا چھوڑا ہوا ایک شوشہ ہے کہ ہم اس طرح تو وہاں پر پٹھانوں کی بہت بڑی آبادی ہے بلوچستان میں، شاید بلوچوں کے برابر ہی ہے، تھوڑا سا اوپر نیچے کا فرق ہے، پھر کیا ان سب کو نکال دیں جو 200 سال سے وہاں آ کر آباد ہوئے ہیں؟ نہیں، آپ وہ کریں جو کیلیفورنیا کا ماڈل ہے کہ جو آبادی ہے اس کے اندر جو علاقہ ہے اس میں ترقی اس قدر ہو کہ تمام لوگ اس میں شریک ہوں، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ جو گلے شکوے اور سیاسی محرومیاں ہیں وہ نہیں آیا کرتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی زیادہ ہم تعلیم کی طرف وہاں پہ توجہ دیں گے اور تجارتی سہولتیں دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی معاشی خوشحالی میں فرق پڑے گا، اس طرح یہ سارا مسئلہ ساتھ ساتھ حل ہوتا چلا جائے گا۔ دیکھیں، میں نے ایک دفعہ کہا تھا، اور بلکہ ایک دفعہ نہیں، درجوں پروگراموں میں کہا تھا کہ اگر بلوچستان کے عام لوگوں کو آپ 10-10 ہزار روپے کا وظیفہ بھی باندھ دیں تو اتنی کم آبادی ہے کہ کم از کم وہ جو غربت کا مسئلہ ہے وہ شاید 1 سال ہی میں حل ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چونکہ ایک خاص خاتون کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے شروع کیا ہے، تو وہ بلوچستان کے لوگوں کے حوالے سے آپ نے کبھی کوئی اس طرح کے پروگرام کو متعلق نہیں سوچا، لیکن اب وہ وقت گزر چکا ہے۔ بلوچستان، ایک فکرہ آخری، بلوچستان جس طرح ترقی کے راستے پہ جا رہا ہے سی پیک کے نتیجے میں، ابھی وہاں پر جو کیا کہتے ہیں وہ اقتصادی منطقے لگیں گے، ان میں کارخانے سینکڑوں کی تعداد میں ہوں گے، چینیوں کی راہداری ہوگی، تو میرا خیال ہے کہ یہ آبادی تو شاید پاکستان کے تمام منطقوں کے مقابلے میں بہت زیادہ خوشحال ہو جائے گی۔ ضرور احساس محرومی ہے لیکن اس کو سیاسی نعرے کے طور پر بھی لوگوں نے۔ آپ کیا کہیں گے؟ اختر مینگل صاحب کوئی 4-6 مہینے سے ناراض ہیں حکومت سے اور ان کی مذاکرات گفتگو بھی ہو رہی ہے وزیر اعظم سے، انہوں نے 6 نکات رکھے ہیں، مطالبات رکھے ہیں، لیکن کہیں بات بنتی دکھائی نہیں دے رہی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آخر کون سا ایسا پوائنٹ ہے جس پر بات نہیں ہو پا رہی اور آج بھی ایکسپیکٹڈ ہے ان کی وزیر اعظم سے میٹنگ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سرداروں کی ناراضگیاں جو ہوتی ہیں وہ وقتی ہوتی ہیں اور کسی خاص ایجنڈے کے تحت ہوتی ہیں کہ بس ان کی کوئی نہ کوئی فرمائش پوری کر دیں، باقی ناراضگی جو ہے یا نکات جو ہیں لیکن ارشاد صاحب آپ کی بات تو وہ مسئلہ اٹھا رہے ہیں بلوچستان میں صاف پانی مہیا کیا جائے، لاپتہ لوگوں کو ڈھونڈا جائے، یہ بھی ایڈ ہے؟ نہیں، گزارش یہ ہے کہ یہ صاف پانی، یہ خود وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، ان کے والد وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، ان کے باقی جو رشتہ دار ہیں وہ وزیر رہ چکے ہیں، یہ مسئلہ وہاں کے لوگوں نے خود حل کرنا ہے۔ اگر آپ ٹیچرز کو ماریں گے، اگر آپ وفاق جس نے آپ کو وسائل فراہم کرنے ہیں، جس نے آپ کو سہولتیں فراہم کرنی ہیں، جس نے آپ کو تجربات فراہم کرنے ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، ان سے ہر وقت ناراض رہیں گے اور ان عناصر کی حوصلہ افزائی کریں گے جو فیڈریشن کو توڑنا چاہتے ہیں، بلوچستان کو الگ کر کے غلام بنانا چاہتے ہیں کسی اور کا، تو اس طرح سے ترقی نہیں ہو سکتی، صاف پانی نہیں مل سکتا۔ بلوچستان کا واقعی مسئلہ صاف پانی ہے، یعنی جہاں سے گیس برآمد ہوئی سوئی سے 50 کے عشرے میں، وہاں اگر ترقی نہیں ہوئی تو اس کا ذمہ دار اسلام آباد ہے۔ وہ ساری جو رائلٹی ملتی رہی وہ سرداروں کی جیبوں میں چلی گئی، اور انہوں نے یا عیاشی کی اس ملک کے اندر یا ملک سے باہر جا کر کی، کتنا پیسہ ہے جو بلوچستان کو ملا ہے لیکن اس کا استعمال نہیں ہوا۔ تو اصل مسئلہ اس بلوچستان کا جو ہے وہ جو احساس محرومی ہے وہ وہاں کے مقامی سرداروں کا پیدا کرتا ہے، اور عوام اس کے ذمہ دار اس لحاظ سے ہیں کہ انہوں نے بھی اسی اتار کے لونڈے سے ہمیشہ دوا لی جو ان کے درد اور دکھ دینے والا تھا۔ تو یہ چیز جو ہے اب موجودہ حکومت کو چاہیے کہ سب سے زیادہ
कम अज़ कम पूरे मुल्क में नहीं कर सकते तो बलूचिस्तान में तालीमी एमरजेंसी नाफिज करके सबसे ज़्यादा तालीम पर तवज्जो दें ताकि लोगों में शऊर आए और लोग जो हैं इन सरदारों के गिरबान पकड़ें कि अब हमारे वसाइल हम पर खर्च करें, हमारी गुर्बत ख़त्म करें, हमें साफ़ पानी दें, हमें दूसरे सहूलतें मिलनी चाहिए। एक बात। दूसरी जो बात है कि ये जो इसमें कोई शक नहीं, चाइना का आप मॉडल देखें ना, उन्होंने क्या किया कि कम्यून सिस्टम क्या था कि जहां आबादी फैली हुई थी उसको इकट्ठा किया। अगर एक जगह पे 10 घर हैं, दूसरी जगह पे 25 घर हैं, तो उन 10 और 25 को इकट्ठा क्यों नहीं किया जा सकता? वज़ीर-ए-आज़म खान ने गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम एहसास का आगाज कर दिया है। ये एहसास क्या समरात लाएगा, इसी पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक तरफ आप जानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम एहसास का आगाज़ किया है, तो दूसरी जानिब जो माहिर माशियात ने रिपोर्ट पेश की है इस मौके पर, उनका ये बताना है कि पाकिस्तान की तकरीबन 60 से 70% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर है। सवाल फिर से यही वापस आ जाता है कि इसका मतलब है कि पिछली गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो अलग थी, क्योंकि आज की जो प्रेजेंटेशन है, डॉक्टर हसन अस्करी साहब आप ही इसका आंसर कीजिएगा, उसमें ये बताया जा रहा है कि श्रीलंका और दीगर ममालिक की जो एग्जाम्पल्स दी जा रही है रिसर्च बताने के बाद कि जंग के माहौल में भी इन ममालिक ने तालीम और सेहत के शोबे पर इन्वेस्ट करना नहीं छोड़ा। तो ये एग्जाम्पल्स तो दुनिया में कब से चली आ रही हैं, पाकिस्तान को अब पता चल रहा है। देखिए, आप अगर जिन मुल्कों ने पिछले 30-40 साल में तरक्की की है, ईस्ट एशिया के ममालिक देख लें, श्रीलंका की मिसाल है। श्रीलंका में तो लिटरेसी हमेशा से 90% से ऊपर रही है, लेकिन अगर आप ईस्ट एशिया के ममालिक पे चले जाएं और पिछले 40 साल की हिस्ट्री को पढ़ें तो उनकी तरक्की का बुनियादी राज ये है कि जो इंसानी फलाह है, इंसानी बेहतरी है, उसकी तरफ बुनियादी तवज्जो दी गई और उसमें वही चीज़ें आती हैं, एजुकेशन जी। और आज मौजूदा दौर में एजुकेशन में आप टेक्निकल एजुकेशन को शामिल करें, टेक्नोलॉजी की एजुकेशन जो है, हेल्थ केयर और जो बुनियादी सहूलतें, और ये इस तरीके से दें कि नौजवान के लिए नौकरी के प्रॉस्पेक्ट्स उसको नज़र आएँ। इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री को भी जो है बूस्ट होना ज़रूरी है। लिहाजा जब तक आप पावर्टी एलिविएशन, पावर्टी एंड अंडर डेवलपमेंट को एड्रेस नहीं करते, इसका मतलब ये है कि जब आम आदमी को ये, जब तक आप ये एहसास नहीं दिलवाते अपने अमली इक़दामात से, तकारीर से नहीं, तकरीरों से नहीं, बल्कि अमली इक़दामात से आप ये उम्मीद दें कि ये जो रियासत है, ये जो हुकूमत है, अवाम की फलाह के लिए कोशां है और हमारा मुस्तकबिल बेहतर है। जब आप लोगों में ये उम्मीद पैदा करेंगे कि उनका मुस्तकबिल बेहतर है तो वो रियासत से उनका लगाव बढ़ता है, यानी वॉलंटरी लॉयल्टी जिसको हम कहते हैं, वो खुद ब खुद फैलती है। लेकिन डॉक्टर साहब, मुस्तकबिल बेहतर है, इसका फैसला फिर कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तान की आवाम तो इतनी मासूम है। शायद लतीफ़ साहब आप बताइएगा कि आवाम के साथ आखिर हुआ क्या है, क्योंकि तालीम और सेहत पर तो कभी भी पहले इन्वेस्ट नहीं होता रहा, अब बातें होना शुरू हुई हैं कि तालीम पर भी इन्वेस्ट करेंगे, सेहत पर भी करेंगे। जब से मैंने भी होश संभाला है, मैंने तो नहीं देखा कि कोई सरकारी हॉस्पिटल अच्छा बना हो पाकिस्तान में, या कोई फिर तालीमी इदारा कोई ऐसा हुकूमत ने बनाया हो कि जहां पर बच्चे जाना चाहें, लाइक नास्ट और लम्स के लेवल का। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। गरीब आवाम के साथ इतना बुरा सलूक क्यों? देखें, हमने सिर्फ बयानात और जुबान की बुनियाद पर बहुत सारी चीजें अपनी तरफ से बदल दी, मगर जमीनी हकायक ये हैं कि ये चीजें नहीं बदली। और वक्त के साथ साथ क्या होता रहा कि अवाम जो है उनका एतमाद हुकूमतों से उठ गया। अवाम जो है वो हुकूमत पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। उन्हें मालूम है कि हुकूमतें बहुत बड़े बड़े नारे लगाएंगी, अवाम की बुनियादी ज़रूरियात पूरे करने की भी बात की जाएगी, सेहत और तालीम के बारे में भी बड़े बड़े नारे लगाए जाएंगे, मगर जो हकीकत है वो आपके सामने है। कौन से हुकूमती स्कूल हैं जिसके अंदर जो बड़े लोग हैं वो अपने बच्चों को भेजें? क्या ये इसका टेस्ट नहीं है? कौन से ऐसे अस्पताल हैं सरकारी जिनके अंदर जो बड़े लोग हैं वो अपना इलाज कराने के लिए चले जाएं? ये तो हमारे मुल्क का अलमिया है। आप देखिए कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, या तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं जहां बहुत सारा पैसा देकर अपना इलाज करवा सकें, या वो फिर बाहर मुल्क दूसरे में चले जाते हैं। ये आप देख लीजिए ना, हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनका केस पूरे मुल्क में कैसे फैला हुआ है। वो कहते हैं जी मैं यहाँ कहीं भी इलाज नहीं करवाना चाहता और मैं बाहर जाना चाहता हूँ।
میرا علاج وہیں ہو سکتا ہے. یہ کیوں ایسے ہوا؟ کیوں ایسا علاج آپ ڈھونڈتے ہیں جو اس ملک میں آپ نے آج تک اس چیز کی کوشش نہیں کی کہ ہسپتالوں کو اس قابل بنایا جائے جہاں آپ اور آپ کے ساتھ باقی لوگ بھی علاج کرا سکیں. اسی طرح تعلیم میں جہاں آپ کے اپنے بچے اور بڑوں کے بچے مل بیٹھ کر پڑھ سکیں, اس کا نصاب آپ نے کیوں نہیں ایسا بنایا جس کے تحت سارے بچے ایک جیسی چیز پڑھیں؟ پھر جہاں تک ٹیکنیکل ایجوکیشن کا تعلق ہے, ہم نے تو جان بوجھ کے اس طرف دھیان نہیں دیا. بالکل. یعنی لوگوں کو, جس کو ہم لٹریسی ریٹ کہتے ہیں, وہ تو ایک آپ دستخط کر لیں اور کتاب کے 2-7 صفحے پڑھ لیں تو آپ لٹریٹ ہو گئے. آج کل کی دنیا میں جب تک آپ کے پاس ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں ہے, آپ کا کوئی وزن ہی نہیں ہے, آپ کو کوئی بھی لینے کو تیار نہیں. یہی وجہ ہے کہ جب ہم لوگوں کو باہر بھی بھیجنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑی جو رکاوٹ ان کے راستے میں آتی ہے وہ ہے کہ ٹیکنیکلی, جس کو ویلیو ایڈڈ آپ ایجوکیشن کہتے ہیں, کہ اس میں ویلیو ایڈ ہوتی ہے جب آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن لیتے ہیں, تو وہ اگر آپ کے پاس نہیں تو پھر آپ کہیں بھی کام کے قابل نہیں ہوگے. بالکل. یہ جو نئی حکومت لفظ ہے احساس جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, یہ بذات خود بڑا معنی خیز لفظ ہے کہ لوگوں میں یہ احساس بھی پیدا کرو اور ان کو وہ مواقع میسر کرو جس کے تحت وہ صحیح طرح سے پڑھ لکھ سکیں. بالکل. ارشاد احمد صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے لوگوں میں احساس کیسی طرح بلند ہوگا کہ آپ ان کو مواقع دیں؟ مرض کی تشخیص کر دی ہے کیونکہ اب جو ہے احساس پیدا کرنے کا سوچا جا رہا ہے, اور غربت مٹاؤ جو پروگرام ہے, اگر غربت ختم ہوگی تو سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس ہوگا, تمام مسائل حل ہو جائیں گے. دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ بات جو آپ نے کہی نا, عوام تو بہت معصوم ہے, اتنے بھی معصوم نہیں ہیں. احساس یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے سب سے زیادہ عوام میں. معصوم کہہ رہی تھی, ان کو نہیں کچھ بھی پتا. ہاں, وہ بہت معصوم ہیں بیچارے. پہلی بات تو یہ ہے, لوگوں میں یہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں. لیڈر کے انتخاب میں عوام نے غلطی کی ہے, کسی اور نے غلطی نہیں کی. ان پر لیڈر مسلط نہیں کیے گئے, انہوں نے خود چنے ہیں. اچھا خاصا ملک چل رہا تھا, تعلیم کے شعبے میں, صنعت کے شعبے میں ترقی ہو رہی تھی, فوکس تھا. بھٹو صاحب تشریف لائے روٹی کپڑا مکان کا وعدہ کر کے, اور انہوں نے آ کے تعلیم کو, صنعت کو نیشنلائز کیا. کرپشن کا آغاز اس وقت سے ہوا اور سارا بیڑا غرق ہو گیا ملک کا, اور سارا ترقی کا عمل رک گیا. آج تک ہمیں احساس ہی نہیں ہوا کہ کتنی بڑی غلطی ہوئی, وہ شخص ہمارا ہیرو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج بھی اگر آپ نے اصلاح کرنی ہے, اس معاشرے کو بہتر کرنا ہے, تو جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا اصول ہے جو دنیا میں طے ہو چکا ہے, ڈاکٹر محبوب اللہ کو جس پر پرائز بھی ملا تھا, کہ تعلیم, صحت, سوشل سیکٹر پر سب سے زیادہ جب تک وسائل آپ خرچ نہیں کریں گے آپ ترقی نہیں کر سکتے. آپ تعلیم جب دیں گے, اور اس میں ٹیکنیکل تعلیم بھی ہوگی, جب لوگ صحت مند ہوں گے, صحت کے وسائل دیں گے, تو اس کے بعد پھر روزگار کے مواقع وہ خود پیدا کریں گے. روزگار کے مواقع کوئی پیدا کر کے نہیں دیتا. اگر ایک انڈسٹری ایک علاقے میں لگی ہوئی ہے, وہاں اگر کوئی باصلاحیت نوجوان, پڑھا لکھا نوجوان اور تجربہ کار نوجوان اویلیبل ہی نہیں ہے, تو وہ اس انڈسٹری لگانے کا کیا فائدہ ہے. ہمارے ہاں پرابلم یہ بن رہی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ڈرائیور تلاش کر رہا ہے, ڈرائیور ملازمت تلاش کر رہا ہے. اس شخص کو ایک اچھا ڈرائیور چاہیے, ڈرائیور کو نوکری چاہیے جہاں اس کو کام نہ کرنا پڑے, ہر مہینے تنخواہ ملے, اور وہ ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہی معاملہ سارا ہے. اس لیے عوام میں شعور بھی پیدا کرنا پڑے گا. تعلیم پر, صحت پر سب سے زیادہ توجہ جب تک نہیں دیں گے عمران خان صاحب, باقی یہ جو کوششیں ہیں, یہ جو بے نظیر پروگرام کے ذریعے لوگوں کو کام چور بنانے کا کام جو ہے بالکل نہیں ہونا چاہیے. صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہنچ گئی حکومت جہاں پر حکومت کو ہونا چاہیے تھا؟ نہیں, دیکھیں, 8 مہینے میں کوئی حکومت, چاہے وہ کسی کی بھی ہوتی یا اب ہے, وہ کہیں نہیں پہنچ سکتی. یہ تو ابھی ابتدائی کار ہے, اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں. پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کی تشخیص تو کر دی نا حکومت, جان گئی. میں براہ راست اس کا جواب دیتا ہوں. اصل میں ہم لوگ ایک دم بھول جاتے ہیں. ابھی ایک بہت کامیاب آدمی نے اس ملک کا دورہ کیا تھا, اس کا نام مہاتیر محمد ہے. اس نے بڑی اچھی بات کہی تھی, شاید لوگوں نے غور سے سنا یا نہیں سنا. اس نے کہا کہ 1 ایکڑ رقبے سے ایک خاندان کا بھی روزگار پوری طرح پیدا نہیں ہوتا, لیکن 1 ایکڑ رقبے کے اوپر اگر کارخانے لگایا گیا ہو تو اس سے 500 لوگوں کا روزگار پیدا ہوتا ہے. اور یہی اس نے اپنے ملک کے, یہاں انٹرویو بھی دے کے گئے ہیں وہ, انہوں نے بڑی وضاحت سے پوری قوم کو بتایا ہے, اس ملک کو بتایا ہے
کہ بھائی سب سے بڑی چیز صنعتیں، تعلیم اور صحت ہے۔ صنعتیں روزگار پیدا کرتی ہیں، وسائل پیدا کرتی ہیں، باہر اپنے قرضے ادا کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ آج کے پروگرام کا وقت ہوا ختم، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔